हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार घोड़ो और वसअतुल्लाह खान साहब का सलाम कबूल कीजिए। कल जो फ़ैसला आया नवाज़ शरीफ साहब को उनकी मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी हटा दिया गया, तो ज़ाहिर है रिएक्शन आना था। आज वो एहतसाब अदालत में जब पेश हुए तो उन्होंने कहा जी अब यही रह गया है कि मेरा नाम भी निकाल दें और ये कर दें और मुझे जो है पार्लिमान के बाद सियासत से भी आउट, जैसे किसी ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से भी हटा दो। हाँ यार, कोई एक ने कहा कि मुझे पीएसएल के टिकट भी ना लेने दो और मतलब इस तरह करके देने दो लेने में नहीं है, देने में मतलब खैर एनीवेज। तो बहरहाल उन्होंने तो ये कह दिया। कल भी दो बातें थी कि सेनेट इलेक्शंस का मुस्तकबिल क्या होगा, उस बारे में आज नज़रिया ज़रूरत के तहत इलेक्शन कमीशन ने एक नया उसका तोड़ निकाला, जिसकी ज़ाहिर रूल्स में कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका था तो उन्होंने कहा जनाब जो नून लीग के नामज़द सेनेटर्स हैं, लोग हैं जो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, वो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। चलो कहीं ना कहीं तो आज़ादी मिली थोड़ी सी, मतलब। और जो ये फैसला भी चैलेंज हो जाएगा कल परसों तक, चलिए अच्छी हो सकता है, इसलिए कि आज अभी मैं थोड़ी देर पहले शाहजेब के प्रोग्राम में कमर दिलशाद को सुन रहा था। अच्छा। जो खुद साबिक इलेक्शन में, उन्होंने कहा जी फैसला इसलिए समझ में नहीं आया कि जब उनके सारे फैसले ही कलअदम हो गए, वो भी हो गए, तो ये मुस्लिम लीग के हैं जो फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इनको अपने तई इलेक्शन कमीशन आज़ाद कैसे कर सकता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से तो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि जो कुछ भी है सब ख़त्म, ठीक है, एब इनिशियो। अच्छा, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चले नवाज शरीफ का तो नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो नाअहल हो गए, आज़ाद की क्या ज़रूरत है। मतलब मुस्लिम लीग तो कलअदम नहीं हुई ना, सही बात है। तो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पे अगर आप आज़ाद कर सकते हैं उन्हें एक्सेप्टेबल, तो मुस्लिम लीग जो कि अभी तक कानूनी जमात है, लॉजिकल बात है, हाँ, उसका नाम अगर फॉर्म में है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा, अगर करना ही था। और ये कितनी मज़ाक़खेज़ बात लगती है एक थर्ड ऑब्जर्वर के तौर पे कि मरकज़ और पंजाब में जिसकी इस वक्त हुकूमत है वो अपने नाम के साथ सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हाँ। क्या कहने, सही बात यार। नाम पर आपने बात की तो एकदम ज़हन में सोचा कि उनको अपना नाम तब्दील नहीं करना पड़ेगा। वही अब देखें, अगर एक नाअहल शख्स ना अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन बाय द लर्नेड सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी का सदर नहीं बन सकता, तो उसका नाम पार्टी के नाम में शामिल। तो भाईजान कल परसों ये चैलेंज लिखा हुआ है ना, वो नून से नाअहल हो जाएगा, मतलब मुझे छा गए हो यार। मुझे जब आप सवाल कर रहे थे तभी मुझे मालूम था कि ऐसे घूम के आप आ रहे हैं। हाँ, ये हमने पहले आप मुझे पहचान तो गए होंगे। अच्छा, तो कल परसों देखिएगा चैलेंज हो जाएगी, लेकिन एक कंस्पिरेसी थ्योरी इससे फरोख देती है। अच्छा, इसके साथ ये भी था अब तो ब्रीफ केस चलेंगे, वो आजाद उम्मीदवारों के साथ तो यही होता है। ऐसे कह रहा है जैसे पहले ब्रीफ केस नहीं चल रहे थे। मैंने कहा था कि पहले ब्रीफ केस नहीं चलेंगे, मैंने पहले कहा है। अब तो देखो ब्रीफ केस अब रेट जरा बढ़ेगा ना, तो दूसरा उसके साथ ये भी था कि जितने ज़िमनी इंतखाब हुए थे उनके बारे में भी मैंने इलेक्शन कमीशन से तो लोधरा कप्तान का है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जी वो वाले भी आज़ाद ही होंगे, फिर तसव्वुर यही फार्मूला उन पे भी अप्लाई। अच्छा, तो वो भी मतलब जो जीते हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं याद, तो अली तरीन यूं उठा होगा, फिर यूं नहीं, तो जो जीत गया है वो आज़ाद कहलाएगा ना। हाँ, अब वो आज़ाद कहलाएंगे, लेकिन और कुछ देर बाद वो अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देंगे दोबारा। वो यही होगा कि पार्लियामान में या असेंबली में पहुंचेंगे तो वो जाकर के कह देंगे जी हम इधर जा रहे हैं, और उस वक्त तक जाहिर है सदारत का भी फैसला हो जाएगा, जिसके बारे में थोड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। हमारे वाले कह रहे हैं कि जनाब कुलथूम नवाज़ को शायद बना दिया जाए, जबकि एक और निजी टीवी उर्फ जियो ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को फैसला हो गया है। मुझे आसमान गिलानी केस याद आ रहा है, जिसका कि फैसला आया था 72 के बाद, जब याहिया सब ने देख लिया कि याहिया खान अब दोबारा तो नहीं आ रहा है, उसके बाद फैसला हुआ कि वो गासिब है। गासिब करार देने के बाद ये कहा गया कि वो तो ठीक है, इल्लीगल आया, वो इल्लीगल चला गया, मगर इस दौरान जो फैसले हुए हैं उनको इंडेमनिटी हासिल है। उसके बाद मुझे आ रहा है याद जनरल ज़ियाउल हक,
آٹھویں ترمیم وہ تو آئے گی بھائی, ماضی تو ڈسے گا. دوسرا یہ کہ بہرحال اگر شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک بہت پرانی خواہش جو کہ شاید 90 سے چلی آ رہی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ شہباز پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بہت پرانی خواہش تھی کہ نواز شریف بن جائیں. اب بہت پرانی خواہش ہے کہ شہباز شریف بن جائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ اور ایک بہت پرانی خواہش ہے کہ بہت پرانی خواہش رہے گی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی کہ اچھے بچوں کی طرح رہو, بھلے تمہارا نام شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا عمران خان ہو. اچھا, عمران خان پہ کیا آپ نے یاد کرا دیا. آج انہوں نے بر موقع ایک دو تین سوالات اٹھائے ہیں, آج ہی ضرورت تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ جی اچھا چلیں یہ تو ہے, بیان بھی دینا ہوتا ہے یار, لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب سوکھا تو آپ انہیں نہیں گھر بھیج سکتے نا. اچھا, تو وہ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ آج مجھے نہیں پتا اس کا جواز کیا تھا کہ جی الیکشن ایکٹ 2017 کے حلف میں ختم نبوت کے بارے میں یہ جو خفیہ ترمیم کی گئی تھی اس کے بارے میں راجہ ظفر الحق رپورٹ آج کیوں نہیں شائع ہوئی, اب تک کیوں نہیں شائع ہوئی ہے. اچھا, پھر انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ دراصل موجودہ حکومت بیرون ملک ایک بہت بڑی لابی ہے, یہودی لابی تو نہیں, مذہب دشمن اور پاکستان دشمن, اس کو خوش کرنا چاہتی ہے. اچھا, پہلے میں سمجھا کہ یار یہ ٹکر غلط چل رہا ہے, شاید یہ مولانا سمیع اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے. پھر میں نے دھیان سے دیکھا تو عمران خان کا ہی تھا. ویسے مولانا فضل الرحمان کی بھی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان کے بارے میں. 2 روز قبل وہ جو رپورٹ ہے وہ پیش بھی ہو چکی ہے شوکت عزیز صدیقی کی عدالت میں. ظفر الحق رپورٹ عمران خان صاحب دوبارہ بتا دو یار. ہاں خان صاحب, یہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت میں پیش ہو چکی ہے. اور ایک اور آج ہی کے دن کے موقع کی مناسبت سے ایک اور بہت انہوں نے کنٹروورسی چھیڑ دی جو کہ ان کے لیے بالکل نئی تھی, بھلے آپ کے لیے پرانی ہو, کہ جی برکھا دت کی کتاب جو کہ 3 سال پہلے آئی تھی. آج خان صاحب نے کہا کہ برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مودی سے نواز شریف نے 2014 کی کٹھمنڈو کانفرنس میں خفیہ ملاقات کی تھی تاکہ آرمی کو پتہ نہ چل جائے. اچھا, کی تھی تاکہ آرمی کو پتہ نہ چل جائے, لیکن آج 2018 22 فروری کو یہ باتیں کرنے کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا. سر, جب نیا مال نہیں ہوتا گودام میں تو وہ پرانا والی بکتا ہے نا. اچھا لیسن, دیکھیں غداری تو آپ کوئی بڑی بات ہوئی نہیں. ہاں, آپ غدار, تو غدار, تیرے چشمے غدار, مطلب forget about it. یہ تو نارمل ہے. وہ تو مطلب دکان جاتا ہو تو وہ کہتے ہیں اوہ غدار کیسے ہو, میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہوں. اینیوے, یہ جو دوسری جو الزام لگایا ہے کسی فورن لابی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو تمام فورن لابیز ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے کہ پاکستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے. ہاں, پاکستانی کو ختم کر دیا obviously. اور انفیکٹ آپ نے جو بات کی, فضل الرحمان صاحب نے بھی عمران خان کے بارے میں ایسی نہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں 22 فروری 2018 کو یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی چھوڑ دو, فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب دیکھو بات سنو, آپ اگر خادم رضوی کی کمپٹیشن کر رہے ہیں, مطلب اگر آپ سٹیپنی چائنا کاپی خادم رضوی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ بھی میں ڈال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کے 2-3 لوگ آ جائیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے یار, اگر آپ کو اسی قیمت میں اوریجنل مل رہا ہے اور اسی قیمت میں سیکنڈ کاپی مل رہی ہے تو میں کیوں خریدوں؟ آپ کیا خریدیں گے؟ اوریجنل خریدیں گے؟ اوریجنل خریدیں گے نا, تو بس آپ کو کون خریدے گا؟ میں خان صاحب کے ڈیفینس میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ انہیں وہ سہولت میسر نہیں جو ہم لوگوں کو ہے کہ ہم ریپیٹ پروگرام کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں, ان کو وہی چیز دوبارہ. میرا بڑا دل چاہتا ہے روزانہ یار آج میں خان صاحب کے حق میں بات کروں گا, روزانہ میری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے, لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ جب میں تم دونوں سے لڑوں گا خان صاحب کے حق میں. یہ پتہ ہے نا, ایک باہر کی لابی ہے جو ایسا ہونے نہیں دیتی. اچھا, فائنلی ایک مزیدار چیز تھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے اب یہ ہوا ہے, یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, تو نیوز روم میں کیا ہوتا ہے, خبر آتی ہے, خبر کے بعد کیا آپ لیتے ہیں؟ ریاکشن بیپ پر نہیں, ہاں بیپ پر. اب ریاکشن آپ کیسے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک وقت پہ تو آپ کو کال کرنی پڑتی تھی کہ سر آپ کا کیا خیال ہے. اب کسی بھی چینل پر بندے نے بول دیا یا شارٹ آ گیا یا بیان آ گیا, آپ نے چلا دیا. ایک طریقہ بڑا آسان جو ہے کہ آپ ٹویٹر پہ دیکھو اور ٹویٹر سے اٹھا لو. جیسے آج جاگ ٹی وی پر ایک ٹویٹ چلی چودھری اعتزاز احسن کی,
انہوں نے کیا کہا؟ جو اپنے حق میں فیصلہ دے وہ عظیم جج اور جو خلاف دے وہ PCO جج. واہ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ چودھری اعتزاز احسن کا اکاؤنٹ نہیں ہے. PPP سالوں سے چلا کر پاگل ہو گئی ہے کہ چودھری اعتزاز احسن کا نہ فیس بک اکاؤنٹ ہے نہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. فیک اکاؤنٹس ان کے کوئی 5 ہیں. اور سونے پہ سہاگا 2 روز پہلے ایک فیک اکاؤنٹ دوسرے فیک اکاؤنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تو فیک ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا چور کوٹوال کو ڈانٹے گا تو چور ڈاکو کو ڈانٹ رہا ہے. فنیسٹ تھنگ یہ سنیں, ایک دوسری سینیٹر اعتزاز کے نام سے ایک اور ہے, اس پر کیا ٹویٹس آ رہی ہیں؟ عمران خان کے ساتھ میری شادی کی خبر بالکل عجیب ہے. کیونکہ یہی جو چلا رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو وہ بشرا منیکا کا فیک اکاؤنٹ بھی چلاتے ہیں. کبھی ٹویٹ کرتے ہوئے نا اکاؤنٹ چینج نہیں کرتے. تو یہ بھی اور ویسے فنیسٹ جو بات ہے کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں ہمارے سارے صحافی ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ری ٹویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. In case you're wondering کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیوں نہیں ہوتی تو anyway اب آپ معذرت چاہتے ہیں. اگلا سیگمنٹ جو ہے 2 منٹ کا ہوگا, ہمیں 6 منٹ کا ہوگا یار. شرط لگا لو. ویلکم بیک. اور اب ذرا سی گفتگو پاکستان کے ان خطوں کے بارے میں جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے چونکہ گھرے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی آواز ہم جیسے میڈیا ہاؤسز تک بہت دیر میں پہنچتی ہے, ریئل ٹائم سٹوری نہیں. ویسے وہ اسلام آباد بھی آ جائے تو پھر بھی کافی ٹائم لگتا ہے آواز پہنچنے. 3 دن پہلے سوات میں ایک علاقہ ہے تحصیل خواجہ خیلہ, وہاں ایک ریلی نکلی, احتجاجی ریلی جو سول سوسائٹی اور جو نوجوان تھے, طلباء تھے, انہوں نے نکالی. اور وہ جو چیک پوسٹوں پہ لمبی لمبی لائنیں ہیں, گھنٹوں جہاں لوگ کھڑے رہتے ہیں, ان کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو انتظامیہ نے ان کے خلاف مقدمات بنائے. اچھا, نارمل مقدمات کی توقع تھی کہ امن و امان کو ڈسٹرب کر رہے تھے, لیکن جو 6 لوگ تھے اس ریلی میں, ان کے خلاف جو انسداد دہشت گردی ایکٹ 97 ہے اس کے تحت پرچہ کاٹ دیا گیا. ان چیک پوسٹوں پہ میں جب بھی سوات جاتا ہوں, 2009 کے آپریشن کے بعد چیک پوسٹیں ہیں, وہاں کبھی نرم ہو جاتے ہیں قوانین, کبھی سخت ہو جاتے ہیں, سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو تازہ ترین سختیاں ہوئیں وہ 4 فروری کو کابل کے علاقے میں ایک خودکش حملے میں پاک فوج کے 11 سپاہی شہید ہوئے تھے. اس کے بعد سے یہ سختی ہو گئی, لیکن اس کی وجہ سے گیہوں کے ساتھ ساتھ جو گھن پسا ہے اس میں یہ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری پہ تاخیر سے جا پا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں, دکاندار وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ جو بیمار لوگ ہیں یا خواتین یا بوڑھے, وہ ان کی بڑی مشکل ہے کہ وہ بھی اسی لائن میں ہوتے ہیں. حالانکہ ایک فاسٹ ٹریک بھی بن سکتا ہے کہ جو مریض ہیں ان کو پرائرٹی کے ذریعے نکال دی. بہرحال اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ایک سانحہ ہوا, ایک بچہ باپ کی گود میں مر گیا خواجہ خیلہ کی ایک چیک پوسٹ پہ. تو اس کے بعد معاملہ ظاہر ہے فلیئر اپ ہو گیا ہے, اور میرے اطلاعات کے مطابق کل بھی وہاں مظاہرہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ظاہر ہے ہمارے پاس فوٹیج بھی محدود ہے, لیکن چیک پوسٹوں پہ اتنی لمبی لمبی گاڑیوں کی صبح سے لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو گھنٹوں لگ رہے ہیں. اور وہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ 4 فروری کو ایک بڑا خودکش حملہ ہوا, تو اسی وہ تو ہوا. اب یہ اب دیکھیے نا یار, اب اس کا کیا حل ہے؟ اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. وہ جو سول سوسائٹی کے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا دیکھیں حملہ ہوا, ہم سب کو دکھ ہے, صحیح ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں انہیں ریویو کریں, جو عام شہری ہیں ان کو ان سیکیورٹی ارینجمنٹ کے اندر ضرور لائیں, لیکن ان کی جو روزمرہ کی ضروریات یا آرڈنری چیزیں ہیں ان کا خیال تو رکھیں. پھر ایک نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم سے زیادہ دہشت گردی کا شکار کون ہوا ہے, ہم سے زیادہ دہشت گردی کا جو ہے وہ اس وقت بھی مخالف کون ہے, اور ہم ہی پہ, ہمارے ہی لوگوں پہ
दहशत गर्दी के एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। अब ये देखें, अब ये जो बात है ATA इन पर लगाना, किसी तरह से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल ही नहीं। जहां तक चेक पोस्ट की बात है तो यार अब इसके बारे में काफी केयरफुली सोचना होगा कि इसको कैसे आप हैंडल करें। बिकॉज देखें, स्वात में एक ट्रांजिशन हुई है वॉर टाइम से पीस टाइम, लेकिन जो इकदाम आपको लेने पड़े वॉर टाइम में और उसके बाद स्टेबलाइज करने में, क्योंकि आपको पता है कि स्वात में फिर ये रिसर्जेंस भी हुई थी। रिसर्जेंस ऐसे नहीं हुई थी कि कोई पूरे दस्ते आ गए थे तालिबान के, लेकिन टारगेट किलिंग्स, मर्डर्स, बॉम्बिंग्स ये हुआ था, उसको भी बस्ट किया गया। काफी माह तक अमन था अंटिल ये जो खुदकुश हमले जिसका आपने अभी जिक्र किया है। तो जी बिल्कुल जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स है, लेकिन वहां लोग भी रहते हैं। और आप ये ना करें कि यू प्ले इन द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट्स। हाँ, बिकॉज वो तो चाहते हैं ना कि एक फासले बढ़े और उन फासलों के अंदर ही वो अपनी जड़ें और आपने कितनी मेहनत से डी रेडिकलाइजेशन के प्रोग्राम शुरू किए, वो भी कुछ हद तक कामयाब रहा है। तो अब ये एक बहुत ही गरीब किस्म की बैलेंसिंग एक्ट आपको करनी है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। मुझे लग रहा है कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो उसके सरकर्दा लोग हैं जिन्हें मशर कहते हैं जी, उनसे शायद कम्युनिकेशन का थोड़ा मसला है। वहाँ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका एक वक्फा ले लेते हैं, ये गुफ्तगू जारी रखते हैं, खबरों का खुलासा है और उसके बाद फिर वेलकम बैक। वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि स्वात से जो खबरें आ रही हैं, चेक पोस्टों पे लंबी लंबी लाइनों की वजह से जो बेचैनी फैल रही है स्वात में और बाकी इलाकों की जो आबादी उसके मिजाज में कुछ फ़र्क है। एक तो ये कि ख़ानदगी का तनासुब, तालीम का रेशो वहाँ की आबादी में ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते मिजाजन लोग जो हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न्स होते हैं। दूसरा मामला ये है कि वो पाकिस्तान से उनकी जो वफ़ादारी है पिछले 70 साल में, हो सकता है ट्राइबल एरियाज़ में कुछ आगे पीछे हुए हों हालात, लेकिन स्वात में पिछले 70 साल में पाकिस्तान के साथ वो रहते हैं और वहाँ इस सवाल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि रहना है नहीं रहना है, आधा रहना है पौना रहना है, बिल्कुल वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल का बिली जब 2009 का ऑपरेशन हुआ, 30 लाख लोग, जैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन है ना, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा तारीख़ में। वॉलंटरली उन्होंने कहा ठीक है हम ये इलाका खाली कर देते हैं, अगर आप कहते हैं आप साफ करें, आप इसे साफ करें। ऐसी मिसाल नहीं मिलती नहीं। और उसके बाद शायद आपको दुनिया में ना मिले वो सर। और उसके बाद कई महीने बाहर रहने के बाद जो कैंपों में रह सकते थे वो कैंपों में रहे, बाकी अपने अपने खर्चों में एबटाबाद, पेशावर वगैरह में अपने रिश्तेदारों को, कराची में मैंने, और उसके बाद बहुत ही पुरअमन तरीके से वापस चले गए। वो ये तवक्को कर रहे थे कि अब आपने कॉम्बिंग कर ली है, तो कॉम्बिंग के बाद और ऑपरेशन के बाद दूसरा मरहला क्या होता है? रीबिल्डिंग एंड देन रिहेबिलिटेशन एंड देन हैंड ओवर टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हुआ पैचेस में। आज भी जो डोमिनेटिंग सूरत हाल है वो ये है कि जो ऑपरेशन के लिए फौज गई थी वो अब भी मौजूद है, इसलिए कि वहाँ एम्बुश और उस तरह से वो स्टेबिलिटी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल सिविलियन किरदार ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए था। ये जो है ये किसी सिविलियन उसमें नहीं है, ये जो रिजेंटमेंट है ये सिविलियन सेटअप के साथ नहीं है। जो चेक पोस्टें हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ, अच्छा ये लोग चेक पोस्टों के खिलाफ नहीं है, इन्हें पता है कि वहाँ क्यों है चेक पोस्टें। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लेके, थोड़ा सा इंसानी जो मुश्किलात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए, अच्छा ये तभी मुमकिन है कि जहाँ वहाँ की जो लोकल क़यादत है, जो मिशरान है, उनके साथ आपकी जो है वो हो पूरा राब्ता हो और ताकि आप जो ज़मीन पे जो रियल ग्राउंड रियलिटीज़ वाले प्रॉब्लम हैं उन तक पहुँचें। आपने इतनी मेहनत की डी रेडिकलाइजेशन के लिए, सोसाइटी में वो नौजवान भेजे, आप मुस्तकिल ये कह रहे हैं आओ स्वाद देखो सब कुछ है। वहाँ के जो लोग हैं
ان کے جو یہ چھوٹے چھوٹے معمولی مطلب ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے چیک پوسٹ پہ کھڑا ہونا. ہو سکتا ہے میں کراچی میں بیٹھ کے مجھے اس مسئلے کا احساس نہ ہو, لیکن یہ سب اس کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں. وہاں سینکڑوں لوگوں نے, جس پہ ساری سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی کے لوگ بالکل سوات کی طرح ڈیمونسٹریشن ہوا. وجہ کیا تھی کہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک 22 سالہ طالب علم تھا احمد شاہ. وہ 15 فروری کو سوراب گوٹ سے غائب ہو گیا, اٹھا لیا گیا, اور 2 دن بعد 17 فروری کو اس کی تشدد زدہ گولیوں سے چھلنی لاش سکاؤٹس کالونی کے آس پاس وہاں ملی, گلشن اقبال میں, اور پولیس نے پھر اسے ایدھی سینٹر میں رکھوا دیا. وہ ظاہر باجوڑ کا تھا. تو اب وہاں مظاہرے جو ہیں وہ ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ہوئے. ایک بڑا مظاہرہ عنایت قلعے میں ہوا. اچھا, ان کی بھی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے جسٹس فار احمد شاہ. جو ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کو آپ دہشت گردی کی چکی میں جو پیسنے والی جو چکی ہے اس میں نہ دیں. وہی راو انوار والا کیس سیم, نقیب اللہ یا احمد شاہ, آئی ڈونٹ نو کہ وہ پولیس نے اٹھایا کس نے اٹھایا, وہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے. تو انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں. اب اس میں کون سی ایسی کوئی بڑی کوئی بہت نامناسب ڈیمانڈ ہے؟ ہاں نہیں, کوئی بھی نامناسب. اٹ آلسو شوز کہ یار وہاں پر جو لوگ بول رہے ہیں, کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو پشتون لانگ مارچ ہوئی ہے اس نے ایک حوصلہ بھی دیا دوسرے لوگوں کو کہ ہم اگر آواز اٹھائیں گے کم از کم سنی جائے گی. پہلے تو بالکل ہی یہ تھا نا کہ بھئی میں جتنا مرضی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی سنے گا نہیں, کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اچھی بات ہے کہ اگر لوگ اس طرح نکلیں گے تبھی جو حکمران ہیں یا ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو یہ احساس ہوگا. یہ نان وائلنس کا راستہ یہ وہ ہے کہ 70 سال کے وقفے سے باچا خان کی جو نان وائلنٹ تحریک تھی, اس کے بعد سے پھر یہ ہوا کہ ایک نتھی ہو گیا تھا کہ جی اسلحے کے بغیر وہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو اسلام آباد کا مظاہرہ ہے یا پھر اب جو سوات میں ہو رہا ہے, یہ بالکل پیسفل ڈیمونسٹریشن, یہ اس روایت. سر ان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ وائلنس کیا ہوتی ہے؟ ہاں انہوں نے تو بھگتا ہے یار. ان کی زمین پہ تو فٹ بال ہو رہا ہے, کچھ نہیں, 40 سال سے انہی کی زمین پہ تو فٹ بال کھیلا جا رہا ہے. کچھ نہیں بھگتا. اس کے باوجود بھی پرامن ہیں تو سلام ہے ان لوگوں پہ. اس کے بعد ہی تو آپ پرامن رہیں گے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ راستہ آپ کو کہاں لے جاتا ہے. اچھا, کوئی گندی زبان نہیں, تو یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ یار بغیر گندی زبان کے بھی چیزیں جو ہیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ہاں بالکل. وقفہ لے لیے. ویلکم بیک. یہ کم وقت جو بڑے شہروں کی صحافت ہے اور جو بریکنگ نیوز کا کلچر ہے وہ دوسری اہم خبریں کھا جاتا ہے. جیسے پچھلے 2-3 دن سے سپریم کورٹ اور نواز شریف کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بہت سی اہم اور خبریں اس سے پس منظر میں چلی گئیں. ایک خبر اس میں سے یہ بھی تھی کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور ہائی کورٹ میں مشال خان کیس میں 26 افراد کو جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بری کیا, اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے. 7 فروری کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں 1 ملزم کو 2 بار سزائے موت, 5 کو عمر قید, 25 کو 4 تا 3 سال قید اور 26 کو ناکافی شواہد کہہ کے بری کر دیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں لطیف یوسف زئی, انہوں نے 3 الگ الگ اپیلیں دائر کی. پہلی اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ بری ہونے والے 26 ملزمان کی بریت منسوخ کی جائے. دوسری اپیل میں سزا پانے والے 31 ملزموں کے خلاف کئی الزامات جو واپس لیے گئے دوران سماعت, ATC نے ان کو یہ فیصلہ جو ہے دوبارہ وہ الزامات ڈالے جائیں. تیسری درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جن ملزموں کو 3 سال تک قید کی سزا دی گئی ہے ان کی سزاؤں میں اضافہ کیا جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے استغاثے کی جانب سے منو ثبوتوں کو مسترد کر کے 26 افراد کو بری کیا, جو کہ ایک سنگین قانونی غلطی ہے, لہٰذا اسے ریکٹیفائی کیا جائے.
اس سے ذرا دن پہلے 14 فروری کو بشار خان کے بھائی ہیں ایمل اقبال خان، انہوں نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بری ہونے والے 26 افراد کو بھی دوبارہ گرفتار کر کے ان پہ جو مقدمہ ہے اسے مکمل کر کے انہیں سزائے موت دی جائے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ثبوتوں کو جانچنے اور ان کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے میں بقول ان کے بری طرح ناکام رہی ہے۔ لیکن صرف یہ سائڈ نہیں ہے، دوسری جو سائڈ ہے جنہیں سزائیں ملی ہیں انہوں نے بھی اپیلیں دائر کی ہیں۔ مثلاً جو سزائے موت پانے والے عمران علی ہیں اور ان سمیت مختلف المیعاد سزائیں پانے والے 13 مجرم، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد بینچ کے سامنے اپنی سزاؤں کے خاتمے کے لیے اپیل دائر کر دی ہے۔ مجرموں کے ان 13 مجرموں کا ایک مشترکہ جو وکیل ہیں سید اختر، انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ عدالت میں کسی نے گواہی نہیں دی کہ عمران خان نے مشال خان پہ گولی چلائی، عمران علی پہ کوئی ویڈیو ثبوت بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عمران علی ایون مشال خان کے قتل کے وقت جائے وقوع پہ بھی موجود تھا، لہٰذا میرے موکل کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کیا جائے۔ وہ ایسی اپیل تو یہی ہوتی ہے، لیکن ایمل خان وغیرہ نے جو فائل کیا اس میں یہی انہوں نے موقف لیا جو ان کے لائر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب جب سارے قتل کی نیت سے گئے تھے تو آدھے بری کیسے ہو گئے۔ اچھا آپ دیکھیں بالکل میں خیال اسی روز ان کے وکیل صاحب سے ہماری کافی تفصیلی بات ہوئی تھی اور وہی بات ہو رہی تھی کامن انٹینٹ کی، اب دوبارہ اس پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے ایک دوسری تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ بالکل اس پہ تنقید کریں کہ ان 26 لوگوں کو آپ کیسے رہا کر سکتے ہیں۔ پریشر دیکھیں، پریشر بھی کم نہیں تھا۔ جس ماحول میں یہ عدالت بیٹھی ہے، جس ماحول میں ان وکلا نے کام کیا ہے، جس ماحول میں ایمل خان اپنی اپیل دائر کر رہا ہے، وہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے۔ ان سب کی رہائی کے بعد JUI، جماعت اسلامی، ختم نبوت، سب نکلے، متحدہ دینی محاذ سب نکلے استقبال کرنے ان غازیوں کا۔ غازی کا الفاظ میں نہیں استعمال کر رہا، وہ استعمال کر رہے ہیں، اور کیا کیا باتیں کی۔ اب میں تقریریں بھی گجنی ہو گیا، معیار کیا نام تھا اس کا، اجمل معیار، جو رہا ہوا تھا۔ اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار نہیں، مطلب بڑی شکر اللہ تعالیٰ کہ میں نکل آیا ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک بار پھر سن لیں کہ معیار صاحب کا رہائی کے بعد کیا کہنا ہے۔ زه به ډېر زیات خوشحاله په دې وم چې مونږ ټول 57 په یو ځای راغلي یو، راځي به انشاءالله، خو چونکې تاسو ته پته ده چې زمونږ دا ملک غلام دی، ښکاره خبرې به کوم، غلام ملک دی، او دغه شان چې د مردان دا څنګه را DPO دی د غل بچي، ما بیګم خپلو ملګرو ته وي چې الله پاک زمونږ نه یو داسې کار اخیستی دی چې هغې ته د دنیا خلک پسخېږي، د دنیا خلک هغې ته پسخېږي، تاسو به یې اچھا یہ جو مہر صاحب کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اسکرین کے لیفٹ پر، یہ ہے جماعت اسلامی مردان کے امیر، ان کی تصویر تھی۔ ایک بڑا مزیدار شو کیا اویس توحید صاحب نے، کیپٹل ٹی وی پر شو کرتے ہیں، اس میں جبران ناصر بھی تھا اور ان کو بھی لیا بیپر پر۔ تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غازی ہیں، یہ ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور آگے جاتے ہوئے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو کہتا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے ایسی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ آپ ثبوت پیش کریں، تو بطور ثبوت ان کے ویڈیوز چلا دیے، ٹھیک ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت نے بھی ان کی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن میں نے پوچھا نکالا کیوں نہیں؟ ہاں نہیں، وہ تو ہر ایک چیز سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیں سر۔ جو مرکزی قیادت ہے فوراً پہلا کام یہ کرتے کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم ایک حد سے ایک نوٹس دے دیں گے۔ یہ ایسا ہے کہ میں ہوں نا ادھر، تم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، مجھے نہیں پتا جو کچھ لے لیا، لیکن وہ مجھے کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ۔ کیسے کیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ اوکے یہ تھوڑا میں ریپیٹ میں سے کر دوں گا۔ پوائنٹ ہے کہ جبران ناصر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے نا یار، اس کے ساتھ ایشو ہے۔ ہاں تو اس نے کہا کہ یار ایسا تو نہیں ہے۔ وہ گئے FIA کے پاس، ہاں انہوں نے کہا کہ یار ان کی ساری سپیچیں ہیں اور بڑے فخر سے ان لوگوں نے فیس بک پر اپلوڈ کی نا، اور کیونکہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں کسی سے، رائٹ۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اتنی سپیچز ہیں، کوئی 25 پوسٹس ہیں،
ٹھیک ہے. جب ان کو پتہ لگا ان لوگوں نے کیا کیا, کیونکہ یہ ڈرتے ورتے نہیں ہے, وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. ہاں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ رائٹ کلک سیو ایز بھی ایک آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی پھر کیا ہوا جبران ناصر کی کمپلینٹ کا, وہ آپ ان کی زبانی ہی سن لیں. چلائیں جی. السلام علیکم جی, میں اس وقت ایف آئی اے کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوں پشاور میں. یہاں پہ میں نے درخواست جمع کرائی تھی 9 فروری کو. آپ کو پتہ ہوگا مردان میں ایک ریلی ہوئی تھی مشال خان کے کیس کے بعد, جس کے اندر مقامی لوکل لیڈرز نے آ کے ہیٹ سپیچ بھی کی تھی, گلوریفائی بھی کیا تھا ٹیررزم کو, مشال خان کے خلاف, مشال خان کے حمایتیوں کے خلاف بڑے بڑے بیانات دیے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی جو کہ مشال خان کے قاتل تھے. اس کے خلاف میں نے ایک عام شہری کے طور پہ کراچی سے خط لکھا. مجھے پشاور سے فون آیا ایف آئی اے کے 19 فروری کو 10 دن بعد کہ بھائی آپ نے درخواست دی ہے کہ آپ کوئی بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے, ان کو اسسٹ کرنے کے لیے, ایک ایسے میٹر میں جو میری ذات سے منسلک نہیں, ایک نیشنل میٹر ہے, آل دا وے پشاور آیا, ایگریڈ ٹائم پہ آیا, ٹائم اگری کر کے آیا. دوپہر 3 بجے کا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, شام کے 5:30 ابھی بجنے والے ہیں, صرف رسوا ہونے کے لیے, ذلیل ہونے کے لیے, خوار کرنے کے لیے, چونکہ کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. گو کہ انہوں نے ٹائم پہلے طے کر دیا تھا. یہ وہ تلخ حقیقت ہے ہمارے اداروں کی, ہمارے سیکیورٹی اداروں کی. اور یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا, جو سینئر افسر ایک دو بیٹھے تھے جن کے پاس اسٹیٹمنٹ لینے کا تو اختیار نہیں ہے, مگر یہ مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ دیکھو یار, جو لوگ بیانات دے رہے تھے, جو ہیٹ سپیچ کر رہے تھے, جو ریلی کر رہے تھے مردان میں, وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں. ہمیں دیکھ کے کیس فائل کرنے پڑتے ہیں, کہیں کوئی کیوس نہ ہو جائے. ہم اگر پولیٹیکل ایکسپیڈینسی دیکھنا چاہتے ہیں کیس فائل کرنے سے پہلے اور انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے, تو میرے خیال میں سب پیٹرول پکڑ کے پھر آگ چھڑکنے کی بات کرتے ہیں. ہم کیوں دعا مانگتے پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ؟ ہم کیوں دعا مانگتے کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے؟ ہم کیوں دعا مانگتے کہ دوبارہ کوئی مشال خان کی طرح اس کا انجام نہ ہو, اس طرح اس کے کچھ کو شہید نہ کیا جائے؟ جب ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں اور اتنے بڑے وفاقی ادارے. یہ تو ایف آئی اے کا حال ہے. پولیس کا حال تو یہ ڈی پی او مردان صاحب کا کہ انہوں نے تو خط دینے کا جواب دینے کا گوارہ تک نہیں کیا کہ خط کا جواب دے دیں, اس پہ کوئی رسپونڈ کر دیں. تو پھر اسی طرح سے میرے خیال میں ہم سب تیار رہیں کہ کبھی نہ کبھی شاید ہماری باری آئے گی, ہم مشال خان بنیں گے اور ہمارے قاتل جو کہ بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ تقریریں کرتے رہیں گے اور وہ ہیٹ سپیچ کرتے رہیں گے, وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے رہیں گے, نوجوان کو ورگلاتے رہیں گے, مگر ان کا کچھ ہوگا نہیں. میں کراچی سے آل دا وے پشاور یہاں پہ آیا ایف آئی اے کو اسسٹ کرنے کے لیے ایک پبلک امپورٹنٹ سے کیس کے اندر 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. اگر ہم نے یقینی بنانا ہے کہ قاتلوں کو اور قاتلوں کے حمایتیوں کو سزا ہو, تو دہشت گردی پھیلاتے ان کو سزا ہو اور مشال جیسے معصوموں کی جان نہ جائے. پاکستان. اور اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کو باقی ہی نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے کل. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.